औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कोरोना वायरस के बाद अब रमजान भी गुजर चुका है। लॉकडाउन की सूरत हाल मजीद किस हद तक जाएगी, क्योंकि ताजिर बिरादरी काफी परेशान दिखाई देते हैं और इस पर सर जोड़कर बैठने की बातें की जा रही हैं कि आया लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला किया जाएगा या आया लॉकडाउन के अंदर SOPs के तहत जो है वो कोई नरमी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ताजिरों की जानिब से, अंजुमन ताजिरान के सदर की जानिब से भी वाज़े तौर पर यह बात कर दी गई है कि अब कारोबार को बंद रखना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सिंध गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी मुरत्तब करनी चाहिए जिससे कारोबार खुला रहे और लोगों के चूल्हे जो हैं वो जलते रहें। आया सूरत हाल अगर ऐसी नहीं रही तो लोग कोरोना से कम और भूख से ज्यादा मर जाएंगे, और आया सूरत हाल ऐसी ही है। कल बरोज जुमेरात एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी कि जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और सिंध हुकूमत के मातहत जितने अस्पताल मौजूद हैं वहां पर कोरोना के मरीजों को लेने से इनकार कर दिया गया है। गुंजाइश खत्म हो गई है, जिस पर मुर्तजा वहाब साहब ने इस तमाम तर सूरत हाल का सारा बिल मीडिया के नुमाइंदों और मीडिया पर्सन्स के नाम पर फाड़ दिया कि मीडिया जो है वो खबरों को अजीब तरीके से बनाकर पेश कर रहा है, क्योंकि खबरें ऐसी नहीं है। गुंजाइश जो है वो वहां पर मौजूद है। लेकिन रात को ही मेट्रो 1 टीवी के ऊपर ही यह खबर ब्रेक की गई कि जो बातें नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से या फिर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से की गई थी उनमें सदाकत नहीं थी। अपने कपड़े झाड़ने के बाद सारा मलबा मीडिया पर डाल दिया गया कि आपने गलत रिपोर्टिंग की। मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग नहीं की है, मीडिया ने हकायक बताए हैं। अस्पतालों के अंदर वाकई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आपके ये जो एक्सपो सेंटर और PF के बाद जो दूसरा करंटीना सेंटर बनाया गया है वहां पर पेशेंट्स को मुंतकिल किया जा रहा है। और अगर अब्बासी शहीद अस्पताल की बात कर ली जाए तो अब्बासी शहीद अस्पताल तो किसी गिनती में नहीं आ रहा। आज भी वफाकी हुकूमत की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज ना होने पर तशवीश का इजहार किया गया है। दूसरी जानिब अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर वाज़े तौर पर इंतजामिया की हट धर्मी भी बरकरार है और वहां पर सिर्फ कोरोना के अलावा भी दीगर पेशेंट्स को लेने से भी इनकार कर दिया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल का ICU बजाते खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से देखकर आया हूं कि ICU खाली पड़ा है, कोई पेशेंट वहां पर मौजूद नहीं है। जबकि वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं कि अगर सूरत हाल ऐसी है तो फौरी तौर पर वहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए और आइसोलेशन सेंटर के अंदर पेशेंट्स का दाखिला यकीनी बनाया जाए और जो सामान जो है वो सिंध हुकूमत फराहम कर सकती है कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर्स को या पेशेंट्स के हवाले से वो फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए। किसी फलाही इदारे की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सरकारी अस्पतालों में इख्तियारात ना होने के बायस वो सामान तकसीम करता फिरे जो कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता हो। जबकि एक जानिब सूरत हाल ऐसी है कि सबको साथ बैठाने की बातें हो रही हैं, वही दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त हैं जो वाज़े तौर पर मुसलसल इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे हैं। इस सूरत हाल में इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, इस सूरत हाल के अंदर सबको जोड़कर बैठना चाहिए। सियासत करना इस सूरत हाल में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सईद आफरीदी साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि सिंध हुकूमत के पास कोई सर्द खाने नहीं, फलाही इदारे से मदद लेनी पड़ती है। कराची से ज्यादती की बात करें तो ये सिंध कार्ड खेलते हैं, जबकि लॉकडाउन सिर्फ कारोबार बंद करने के लिए था। इसके पीछे सिंध हुकूमत की क्या नीयत सामने आ रही है कि सिंध हुकूमत ने कारोबार बंद रखने के लिए इतना ग्रेट गेम कराची के अंदर खेला है और कराची के तमाम कारोबारी मराकज एक हद तक बंद भी कर दिए गए। अगर ताजिर स्टैंड ना लेते और मीडिया वाले आवाज ना उठाते तो शायद कारोबार बंद ही रहता। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, तंजील बिन अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया तंजील भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रज़ाक बाजवा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे अरशद बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अरशद भाई, गुफ्तगू का आगाज में आपसे ही करूंगा। सर सूरत हाल अगर ऐसी ही रही तो आप लोगों के मकासद क्या थे कि आप लोगों ने कारोबार बंद किया, ताजिरों को परेशान किया और अवाम को कोरोना से इतना नहीं मारा जितना भूख से मार दिया? सर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद अली भाई आपका और आपके टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया और मदद किया और आवाम को हमारी आवाज़ पहुंचाने में मदद की। मोहम्मद अली भाई, बात तो आपकी बहुत अच्छी है,
لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ لاک ڈاؤن جو ہے صرف سندھ میں نہیں لگا ہے سر، یہ پنجاب میں بھی ہے، یہ KPK میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ صرف سندھ کو ہی کیوں آگے گلدستہ لے کے پیش کیا جا رہا ہے۔ صحیح، لاک ڈاؤن میں اللہ کے تینوں صوبے گھوم کے آ چکا ہوں، پنجاب بھی، KPK بھی اور بلوچستان بھی۔ جو ایشوز یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں وہ وہاں کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، انہوں نے ملبہ تو سندھ پہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ صرف سندھ ہی چل رہا ہے اپنے مسائل کے اندر، اور سب سے زیادہ پیشنٹ اور سب سے زیادہ کرائسس میں اس وقت سندھ ہی ہے، اور سندھ جو ہے تو اسی لیے تو گلدستہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے سر، دیکھیں یہاں پر زیادہ ہیں، لیکن کام بھی کر رہی ہے سندھ حکومت نے۔ اچھا دیکھیں کام کر رہی ہے، تنزیل بھائی میں آ رہا ہوں، تنزیل بھائی کام کر رہی ہے، دیکھیں ابھی آئیں گے آپ کو میں موقع دوں گا، آپ بولیں گے میں سنوں گا، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، جی کام کر رہے ہیں بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں وفاق نے کچھ نہیں دیا ہے، نہ کرونا کے حوالے سے اگر کچھ آیا باہر سے وہ بھی انہوں نے ہڑپ کر دیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو KPK میں دیا ہے، پنجاب میں دیا، جہاں ان کی حکومت ہے۔ جی سندھ کو کچھ نہیں دیا ہے۔ سندھ اگر کچھ کر رہی ہے سنیں، جی سندھ اگر کچھ کر رہی ہے اپنے بلبوتے پر کر رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی چلو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں 31 مئی کو ان کے نیشنل اس کا جو اجلاس ہونے والا ہے، جی نیشنل کوارڈینیشن، ہاں نیشنل کوارڈینیشن کا، اس میں یہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ یہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اچھا، حلیم عادل شیخ صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ 1000 ارب روپیہ سندھ کو دیا گیا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، کسی کے باپ کا پیسہ تھا، یہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے سر۔ اچھا، ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، جی ٹھیک ہے، انہوں نے پیسہ دیا ہوگا، کتنا دیا آپ کہہ رہے ہیں؟ 1000 ارب روپے، ٹھیک ہے۔ 1000 ارب روپے کا تو پہلے تو کوئی انہوں نے صرف پیپر ورک میں دیا ہوگا، کچھ دیا نہیں ہے، دیا نہیں ہوگا، لیکن کورونا کے حوالے سے وفاق نے ابھی فی الحال کچھ نہیں کیا، کیونکہ ابھی سندھ حکومت اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کر رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے وہ کٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز کے حوالے سے ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، نہیں کیا ہے۔ لیکن سندھ حکومت اگر کچھ کر رہی ہے تو یہ لوگ کام بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، اچھا صرف سوالات کے سوالات اٹھا رہے ہیں، بس اعتراضات کر رہے ہیں، کام کی حد تک یہ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر اس وقت یہ پوزیشن ہماری نہیں ہے جی جی کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات اٹھائیں، کام کریں، کیونکہ اگر یہاں پر سندھ میں انہوں نے کی کیا، ابھی جو باہر سے جتنے آؤٹ کنٹری سے جہاز آ رہے ہیں سارے کراچی میں اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ برڈن بھی ہمارے اوپر ڈالا ہے انہوں نے، اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی یہاں پر کرنٹینہ میں ہم کرتے ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، کیوں اسلام آباد اس صوبے میں نہیں ہے، اس ملک میں نہیں ہے، کیا پشاور جو اس ملک میں نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں جا رہے عوام؟ جو باہر سے عوام آ رہی ہے اس کو کراچی میں کیوں اتارا جا رہا ہے؟ سر وہ جو سمندر کے جہاز ہوں گے وہ سمندر نہیں، سمندری جہاز نہیں، بائی ایئر سر، اسلام آباد میں بائی ایئر جو آئے وہ سب کراچی میں اتر رہے ہیں، اچھا سب کراچی میں اتر رہے ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی یہاں ہو رہے ہیں، ان کو ریزیڈینشیل بھی ہم دے رہے ہیں، ان کو کھانا بھی ہم دے رہے ہیں، ان کا سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ پاکستان میں جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں صرف کراچی کے لوگ ہیں؟ نہیں، یہاں سے پھر ان کو ڈی سی کے تھرو گاڑیاں دی ہوئی ہے، وہ ان کو لے کے جاتی ہے، باقاعدہ پنجاب جہاں بھی ان کی جگہ ہوتا ہے ریزیڈینشیل ایریا وہاں ان کو لے کے جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کا جواب ذرا پاکستان تحریک انصاف والوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ رزاق بھائی، پہلی بات تو یہ سر، کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے چیزوں کو لے کے سر، بہت سب سے آسان کام ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی قیادت اس میں نمبر 1 ہے سر۔ بتا دیں سر کہ جب وہ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ کام کرنے نہیں دیتے، ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، اور جس طرح کا بیان حلیم عادل شیخ صاحب نے دیا سر، ایک مہذب سیاستدان کو اس طرح کا بیان زیب نہیں دیتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید دیکھیں اگر انہوں نے کہا ہے ایسا، نہیں میں نے خود سنا 1000 ارب نہیں، ہم نے تقریباً 22 لاکھ لوگوں کو 12,000 فی کس خاندان دیا ہے، صحیح، اور اس کے بعد ابھی دوبارہ پیسے دیے جا رہے ہیں بے روزگاروں کو۔ اچھا، یہ تحریک انصاف نے سب سے زیادہ پیسے سندھ میں دیے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، 1000 ارب تو نہیں، اچھا، لیکن تقریباً 22 لاکھ لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں، یہ پی ٹی آئی نے، پر خاندان 12,000۔ رزاق بھائی، کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں آپ کے پاس کہ آپ لوگوں نے کتنے ارب کا جو ریلیف ہے وہ پاکستان کی عوام کو دیا ہے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی نے جو ابھی حالیہ جو لاک ڈاؤن کے دوران اور کرونا کے دوران جو پیسے دیے
وہ میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں ریلیف پیکج کی بات کر رہا ہوں. پیسے تو دیے وہ تو مجھے پتا ہے کتنے دیے, ٹھیک ہے نا. ریلیف پیکج کتنا اناؤنس ہوا تھا سر؟ دیکھیں جی ریلیف پیکج تو میرا خیال 2 بار اناؤنس کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب. جی مجھے کتنا صحیح فگر یاد نہیں ہے. 1200 ارب روپے. 1200 ارب روپے کو ہم 22 کروڑ عوام میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے نا سر, تو ہر گھر کے ایک فرد کے حصے میں 70,000 روپے آتے ہیں سر. نہیں تو وہ ایک بار ایک فیملی کو 12,000 دے کے آپ نے کپڑے جھاڑ لیے؟ نہیں جی آپ دیکھیں 12,000 پہلے دیے گئے. اچھا 12,000 دوبارہ بے روزگاری, جو بے روزگار لوگ ہیں جی جی یعنی جن کو کام کاج, جو محنت کش لوگ تھے, جو بے روزگار تھے, جو اس پہلے کس کو دیے احساس پروگرام میں جو لوگ شامل نہیں ہو سکے, جی جی یعنی جن کو یہ میسج نہیں آیا کہ آپ اہل ہیں, اچھا ان کو بعد میں دیں. ابھی یہ وہ تو جاری ہے. جب اہل نہیں تھے تو بعد میں کیوں دینا سر؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں کچھ تو ملنا ہی نہیں چاہیے نا, جب نا اہل ہیں وہ اس کام کے لیے, اس رقم کے لیے, تو ان کو تو ملنا ہی نہیں چاہیے وہ پیسے. یہ جو سارا کام ہو رہا تھا جی جی یہ نادرا سے مل کے ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ بھئی خاندانوں کو دیا جا رہا ہے. خاندانوں کے بعد ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی وائف کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا, اچھا جو رجسٹر نہیں ہے, صحیح ہے, تو ان کے جو لوگ رہ گئے تھے, یعنی فرض کریں اگر میری شادی نہیں ہوئی تو مجھے 12,000 نہیں ملنے چاہیے, میں پاکستانی نہیں ہوں. دیکھیں خاندان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وائف ہیں, بچے ہیں, اہل خانہ ہیں, آپ خاندان بن گئے. اور فرض کریں کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, یا اگر آپ شادی ہو کے ختم ہو گئی ہے, یا اگر آپ نے وائف کا شناختی کارڈ رجسٹر نہیں کروایا, ہمارے گاؤں پنجاب میں کے پی کے میں. چلے میں رزاق بھائی میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا, میں پورا لانڈی کورنگی گھوم کے آ گیا سر. مجھے سر میں آتا ہوں تنزیل بھائی, جی میں ایک سوال کر لوں. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بہت ماشاءاللہ ان کا دل بہت بڑا ہے اور یہ شہد اور دودھ کی نہریں بہا رہے ہیں. اچھا ارے بھائی 30 سال سے آپ اقتدار میں ہو, جو آپ نے سر 30 سال کا اقتدار کہاں لے کے آ رہے, کووڈ-19 پہ رہے نا سر. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. رزاق بھائی 12,000 روپے ایک فیملی کے لیے مہینہ کافی ہیں کہ وہ اپنی ماں کی دوائی بھی اس میں لے لے, اپنے باپ کی دوائی بھی لے لے, بچوں کے دودھ کا ڈبہ بھی لے لے, گھر کا کرایہ بھی دے دے, اور بجلی کا بل بھی دے دے؟ بالکل کم ہے, بالکل کم ہے جی, لیکن نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. اچھا اب مجھے بتائیں نا, مطلب مالک مکان نکال کے باہر کھڑا کر دے, بجلی کا بل کٹ جائے. نہیں بجلی معاف کر دی ہے, دوائی نہ ملنے کی وجہ سے کووڈ-19 3 ماہ کے بل معاف کر دیے گئے. اگر بل آ بھی رہے ہیں اور اگر آپ نے بل بھر بھی دیا تو اگلے بلوں میں آپ کے ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے پیسے. اچھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کبھی ہوا ہے سر اس ملک میں, ایسا ہوا ہے؟ چلے ٹھیک ہے. تنزیل بھائی کیوں پاکستان سے میرے ساتھ تنزیل بھائی موجود ہے. جی تنزیل بھائی کافی دیر سے کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا انفارمیشن کا فقدان یہاں رہا, اور وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ میں تھوڑا سا کریکٹ کروں کہ دیکھیں لاک ڈاؤن جب ہوا سب سے پہلے بہت سارے لوگوں نے مراد علی شاہ صاحب کو اپریشیٹ کیا, بہت اچھا کام کیا جی آپ نے کیا, مگر اس کے بعد جو کام کرنے والے تھے وہ سندھ حکومت نے نہیں کیے. آپ نے اسی کے درمیان میں آپ کے پاس ٹائم تھا, یہ جیسے پیپلز کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ملا, ہم کام اچھا کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی کام کرنے کا موقع دیا تھا نا, آپ ہی نے کیا تھا نا لاک ڈاؤن. پورے تمام کراچی نے کہا جی بہت اچھا کام کیا, آپ نے پرو ایکٹیو اپروچ اپلائی کی, آپ نے سب کچھ کیا, مگر اس کے بعد جو کام کرنے والے تھے کہ جی آپ کے پاس اتنا ڈیٹا گیدر ہوتا, آپ یو سی کی سطح پہ جاتے, آپ لوگوں کے ساتھ ملتے, آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس موجود تھے, آپ کے پاس فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹیشن موجود تھا, انہوں نے وہ کام نہیں کیا, وہ ٹائم لیپس کر گئی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی کوتاہی ہے, صحیح بیوقوفی ہے, کوتاہی آپ جو نام لے لیں اس کو, وہ ہے, یہ تو ان کی غلطیاں ہیں, تبھی آج ہم یہاں تک موجود ہیں. اب آپ بات یہ کریں کہ جی پیپلز پارٹی سے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی, بہت کچھ کر سکتی تھی. اگر وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ورڈ فیڈرل سے آتا ہے, پیپلز پارٹی یہ کر سکتی تھی کہ جو ٹائم تھا اس ٹائم کو فریم کو یوز کرتے, پرٹیکولر ہر باقی جگہوں پہ جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوئے, آپ نے پہلے دیکھنا پڑتا آپ کی سوسائٹی کس قابل ہے. اگر ہماری سوسائٹی اس قابل نہیں تھی اس وقت کہ آپ اپنے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرتے کہ جی لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا یہ لاک ڈاؤن بھی جتنی اشد ضرورت تک صرف کراچی میں ہو نا, کراچی میں ہوا, اگر آپ دادو بدین یا سانگڑ میں چلے جاتے نا, وہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتا جی لاک ڈاؤن کا کیا ہوتا ہے. یہ جتنا بھی ہوا ہے وہ صرف کراچی کو ہوا. کراچی میں کراچی میں ایک بڑے منظم انداز سے کراچی کے تاجر کو, کراچی کے تاجر کے بزنس کاروبار کو خراب کیا گیا تاکہ وہ اکانومی کا جو پہیہ چلتا ہے اس کو روکا گیا. اب وہ روک کر اکانومی کے پہیے کو روکا گیا اسی نام پہ. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کرتے نا سندھ کے اندرون سندھ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی دیکھیں کراچی کے تاجروں سے دشمنی کس بات کی, اور جو انٹیریئر کے تاجر ہیں وہ کیا پھوپھی کے لڑکے ہیں. اب یہ بتائیں گے کہ کراچی کے تاجر سے اس لیے بات کی دشمنی کیوں کراچی کا تاجر, ٹھیک ہے یہ ہوا ہے. یہ آن ریکارڈ کتنے پروگرامز باقاعدہ طور پہ وہاں پر ہوئے جس ٹائم پہ لاک ڈاؤن تھا, وہاں پہ پراپر وے میں آپ کراچی اور حیدرآباد سے ذرا باہر نکل جائیں گے, نواب شاہ سکری وہاں پہ بھی کوئی لاک ڈاؤن کا مطلب نہیں تھا. علی بھائی آنکھوں دیکھیے
بات دیکھو آنکھوں کی بات ہوتی ہے. دیکھیں نکھل بھائی جو کام آپ نے اس وقت کرنا تھا پورے سندھ میں ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن کے اگر ہوا ہے سب جگہ فالو کیا گیا. حیدرآباد میں برائے نام کا کراچی فوکس ایسا کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے. لیکن آپ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کراچی کو کیا گیا ہے, دیکھیں لیکن کراچی میں گنجان آبادی ہے. علی بھائی کراچی گنجان آبادی ہے. کراچی میں سکھر میں کیوں کراچی پاکستان کا اور سندھ کا معاشی ہب کراچی ہے. اگر آپ میں اس بات کو کسی اور انداز میں بولوں اور ایک نیریشن اگر کریٹ کروں تو پھر یہ ہوا کہ جی آپ نے پاکستان کی اکانومی کو بیٹھانا تو آپ کراچی کو لاک ڈاؤن کر کے بیٹھے. چلیں ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد سندھ حکومت سے جواب لیا جائے گا کہ اکنامی کو بیٹھانے کے لیے اگر یہ کام کیا گیا ہے تو اسے آسان الفاظ میں سازش کہتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ارشد بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ارشد بھائی, جناب والا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کی بھی یہی بات کر رہے ہیں, پی ایس پی کی بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا نا کہ تمام جماعتیں جھوٹی ہیں اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی سچی پیر ہے. دیکھیں آپ کی انہوں نے بات ابھی کی ہے نا, میں سیدھی بات کہتا ہوں آپ کو. پی ٹی آئی میں انہوں نے کس کو اکٹھا کیا ہے, کون لوگ ہیں یہ, کیا ان کو آپ نہیں جانتے ہو؟ نہیں, قوم نہیں ہے. دیکھیں آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹ میں انہوں نے کس کو جمع کیا ہے؟ جی, ان کے پاس سارے لوگ یا پی ٹی آئی سے گئے, پیپلز پارٹی سے گئے, یا نون لیگ سے گئے, یا ایم کیو ایم سے گئے. ٹھیک ہے, سنیں میں آپ کو ان لوگوں کو ساتھ ہم بٹھا لیں تو ہم ٹھیک نہیں, ارے ہمیں نہیں بٹھائیں بھائی, ہم بیٹھیں گے بھی نہیں آپ کے ساتھ. آپ میری بات سنیں. اچھا, آپ انہوں نے سب حاجیوں کو اکٹھا کر لیا. پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں بات کر چکا ہوں. انہوں نے کوئی مسجد کے مولیوں کی اکٹھا نہیں کیا ہے, انہی سیاسی پارٹی میں سے لوگوں کو لیا ہے, ان کو وہاں بٹھایا ہے. ان کے اڑوس پڑوس میں سارا کوئی چینی چور بیٹھا ہوا ہے, کوئی آٹا چور بیٹھا ہوا ہے, کوئی شریف لوگ تھوڑی بیٹھے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں انہوں نے 12,000 روپے دیے, آپ نے 70 پہ میں آنا نہیں چاہ رہا تھا. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ملز آپ لوگوں کی ہیں. آپ نے 17,000 کی کیلکولیشن نکالی, ہم نے 65 کی نکالی ہے. انہوں نے 12,000 روپے دے کی قوم پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے. یہ باہر سے ان کو فنڈ ملے اور ان کو پیسے بہت سارے ملے. اگر یہ چاہتے ہیں تو اس قوم کی بہت اچھی ہیلپ ہو سکتی تھی, لیکن نہیں کی انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی. بس سندھ کے اوپر لگے ہوئے. انہوں نے پنجاب میں کیا کارنامہ کیا, ہمیں دکھایا کچھ؟ انہوں نے کچھ دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا. 12,000 سے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے وہاں کوئی راشن کی ڈسٹریبیوٹ نہیں کی, ہم نے کیا, ہم نے ڈیٹا جمع کیا. سپریم کورٹ نے جب ابھی ہائی کورٹ میں جب کیس ہوا ہے رمضان میں, انہوں نے کیس کیا کہ بھائی سندھ حکومت نے راشن نہیں دیا. ٹھیک ہے بھائی, ہم نے باقاعدہ طور پہ جو راشن دیا ہے اس کا ڈیٹا این آئی سی سمیت, این آئی سی نمبر, کانٹیکٹ نمبر, ایڈریس, مکمل لسٹیں بنا کے دیے ایز اے ڈی سی کے تھرو انہوں نے جمع کرائیں. بالکل ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اگر یہ چیف جسٹس کو پکڑی ہوئی شراب کو شاید بنا سکتے ہیں, بس یار یہ کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے ڈیٹا کوئی معاملہ یار میرے بھائی, آپ لوگوں نے کون سے حاجی کو بلایا؟ آپ نے, آپ کے پاس سارے سیاسی لوگ جتنے مسلم لیگ نون سے آئے وہ کون ہے؟ کیا وہ یہاں ہمارے پاس چور تھے وہاں جا کے حاجی بن گئے؟ وہاں کیا ان کو لا دیا؟ نہیں, وہ ابھی بھی چور ہیں. اگر ہمارے پاس چور تھے تو ان کے پاس بھی چور ہے. علی بھائی, ابھی جو پی آئی اے کا واقعہ ہوا ہے, 3 کروڑ روپے ملے. یہ کیا یہ بھی سندھ نے کیے؟ جہاز کہاں سے ہے؟ پنجاب سے نہیں آیا ہے, پنجاب سے اٹھ کے یہاں آیا ہے. 3 کروڑ روپے جو برآمد ہوئے اور جو سامان برآمد ہوا ہے, پسنجروں کے پیسے. ارے پسنجروں کے کہاں سے 3 کروڑ روپے کیسے آگے پسنجر کے پاس؟ کسی نے اس کو روکا ہے؟ کسی نے روکا ان کو؟ آپ مجھے بتائیں رزاق بھائی, کسی نے روکا ہے؟ کسی نے روکا کہ 3 کروڑ روپے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ ارے بابا وہ ایک فرض ہونا چاہیے نا بھائی. آپ سر جب ایسے ہوتا تھا پچھلے, ایک منٹ علی بھائی, پچھلی دور حکومت میں جب ایک چھوٹے کار کا حادثہ ہوتا تھا نا تو عمران خان صاحب استعفیٰ کا مطالبہ کرتا تھا. آج ان کے ہوتے ہوتے ہمارے پر عذاب کیا عذاب آ رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, رزاق بھائی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر, بہت لمبی طویل باندھی ہوگی. نہیں بالکل, آپ بات کریں, میں بتاؤں گا, جواب دوں گا. بالکل چلے ٹھیک ہے. رزاق بھائی بتا دیں سر, پھر جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ سر اگر چینی چوری کا معاملہ ہے یا پھر طیارہ حادثے کا معاملہ ہے, کہیں نہ کہیں سر آپ لوگوں کی بھی کوتاہی اس میں معلوم پڑتی ہے. سر دیکھیں علی بھائی, میں آپ سے گزارش کروں جی کہ جو طیارہ حادثہ ہوا ہے وہ تو ایک
قدرتی ایک حادثہ ہے. دیکھیں وہ ایک واقعہ ہے, ایک حادثہ. قدرتی حادثہ اس کو نہیں کہہ سکتے نا سر, وہ ناگہانی آفت ہو سکتی ہے, لیکن سر جہاز میں مسئلہ تھا. سر جہاز میں تو مسئلہ تھا نا. نہیں جی, جہاز حکومت آپ لوگوں کی ہے نا سر. جی خرابی ہو سکتی ہے, مشینری تھی نا. جی جی, اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے. علی بھائی آپ کے پاس آن دی ریکارڈ پڑے, علی بھائی میڈیا کے پاس تمام تر چیزیں آن ریکارڈ ہے. جب پچھلے حکومت میں ایک کار کے ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو یہ کیا کہتے تھے, یہ چیختے تھے اسمبلی میں. ٹرین حادثے کے اوپر سعد رفیق صاحب سے کتنی دفعہ استعفیٰ مانگا آپ لوگ؟ بتاؤ. دیکھیں جی, ٹرین حادثہ اگر ہوتا ہے جی جی, اور اس میں اگر فیڈرل منسٹر ہمارے شیخ رشید صاحب کی کوتاہی ہوتی ہے جی, تو بالکل ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اچھا جو ہوا تھا اس پہ دیا انہوں نے. اگر کوتاہی نہیں, اگر کوتاہی کا معاملہ وہیں آ جائے گا کہ حریم شاہ صاحبہ جو ہے وہ وزارت خارجہ میں کیسے گھسیں یہ نہیں پتا, لیکن ٹرین میں آگ کیسے لگی یہ پتا لگ گیا کہ تبلیغ جماعت والے جا رہے تھے. وہ پی ٹی آئی نے نہیں کہا, شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا سر. وہ پی ٹی آئی, شیخ رشید پی ٹی آئی کے ممبر. تو سر منسٹر تو ہے نا, حکومت تو آپ لوگوں کی ہے. ارے میرے یہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے, ارے رزاق بھائی منسٹر تو آپ لوگوں کی ہے نا سر. منسٹری سر کس نے دی ہے؟ اچھا اب یہ چلے یہ المیہ ان کو ابھی تک پرائم منسٹر کو روک کے رکھا ہوا. جی, المیہ نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر صاحب نہیں ہوتے. اچھا خیر, بٹوین دا لائنز بات یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے واقعہ تھا افسوس کہ بار بار جو ایک بھائی کہہ رہے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں مگر بھائی جو کہہ رہے ہیں پنجاب سے آیا یہاں سے, یہ بڑا تفرقہ ڈالتا ہے. ایسے الفاظ ادا نہ کریں کہ جی پنجاب سے جہاز ہے, ایسی پاکستان ہے, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم اوور آل سب کی بات کرتے ہیں, اس طرح کے تفرقات نہ ڈالیں. دوسری بات یہ کہ بھائی جو یہی کہہ رہے ہیں آپ سندھ حکومت کے اوپر بات ڈال رہے ہیں. بات کے نشانے ہیں سر, ساری اب وہ جی. یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو جو اپنی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے یا بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے وہ نہیں دیا آج تک. اگر میں ایک صرف سمپل سا سوال پوچھنے میرے بھائی سے, کیا یہ آج تک کی کارکردگی سے پی ٹی آئی کے مطمئن ہے؟ خود ان کے منسٹرز مطمئن نہیں ہیں. سر وہ تو بولیں گے سر مطمئن ہے, مجبوری ہے ان کی سر, بازار ہے ان کو. نہیں مطمئن ہوتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ترین دوست جہانگیر ترین نہیں پرواہ کی گئی. اچھا خسرو بختیار کی کیا ہوا پھر, بہت سارے سوال علی بھائی نہیں لٹکایا, بہت آگے تک جائے گی. میں سچا ایماندار وزیر اعظم ہوں گے, کسی کو نہیں نہیں کیا ہے. اگر وہ کرپٹ ہوگا نہیں بچ سکتا. نہیں سچائی کے ساتھ ساتھ عقل مندی کو بھی ہم آگے رکھ لیتے ہیں. سر میں ایک بات بتاؤں سر, آگے جب راوی قلم لے کے بیٹھے گا نا اور حکومت کی کارکردگی لکھے گا تو اسے فواد چودھری صاحب دکھائی دیں گے جو چاند پہ جانے کی بجائے چاند دیکھ رہے تھے. دیکھیں چاند آ گیا نا ان کے کہنے پہ. سر خدا تو مانے رزاق بھائی یار, دیکھیں جو منسٹری نے ڈیٹ دی اسی ڈیٹ کو عید ہوئی ہے. دیکھیں یار علی بھائی آپ میری فواد چودھری کو خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے تنقید عید بنتی ہے ان پہ سر. کیوں بنتی؟ بنگلہ دیش میں عید نہیں ہوئی, انڈیا میں عید نہیں ہوئی, افغانستان میں نہیں ہوئی, پاکستان سے چاند سے یہاں سے آیا تو نہیں علی بھائی پورے یورپ میں عید ہوئی ہے. یورپ سے پاکستان کا کیا علی بھائی جنوبی ایشیا میں رہ رہے ہیں. علی بھائی آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں, آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ چاند کب دکھتا ہے اور اعلان کب ہوتا ہے. 12 بجے انہیں چاند نظر آ گیا, 12 بجے انہیں اعلان کر دیا کہ بھائی جو وفاق کو کام کرنا چاہیے تھا وفاق نے وہ کام نہیں کیا. جو میچورٹی کا یا بڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا. ہاں ان کی بات بھی ایک حد تک صحیح ہے کہ انہوں نے کیا دیا. اب میں ذرا ان کے ایک سوال کا جواب دے دوں, چونکہ میرا لوکل گورنمنٹ کے تھرو ڈی سی کے تھرو راشن دیا گیا. آپ ایک دفعہ راشن بانٹنے کو, میں کہتا ہوں میں ایک بات مانتا ہوں, چلے ہم ان کی ایک بات مانتے ہیں کہ انہوں نے بانٹا, ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا اس نیریشن کو مان لیتا, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں بانٹا. او بھائی وہ کتنے دن کا راشن تھا؟ 15 دن کا بھی راشن 4 لوگ کنزیوم نہیں کر سکتے. آج اس ٹائم کو ہوئے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو چکا ہے. بات یہ نہیں ہے, اگر میں ان کا نیریشن بھی تھوڑی دیر کے لیے ایکسپٹ کر لوں نا تو بھی نیگلیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ 3 مہینے سے لاک ڈاؤن بیٹھا ہوا ہے. بھائی جان یہ بات یہاں تک نہیں رہتی. دیکھیں میری بات اچھی بات کر رہے ہیں, بات نہیں رہتی. آپ کو آگے کا سوچنا پڑے گا. جب تک آپ لائے عمل نہیں بنائیں گے, جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ مجھے لاک ڈاؤن کے درمیان میں کرنا ہے, ہمارے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے. ایگزٹ اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں کے اوپر کہ آپ لوگوں کو یوسی چیئرمین کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. ان کا موقف یہ کہ ہم یوسی چیئرمین کو آن بورڈ لیتے, بعد میں انتخابات کے اندر آپ کیش کر رہے ہوتے اس کو. بھائی دیکھیں سیاست ان کو سمجھ میں آئی نا, ہم تو سیاست ہی نہیں کر رہے. میں تو کہہ رہا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کر, آئیں مل کے کام کرتے نا. اب پرابلم یہی آ رہی ہے جب آپ سیاست پنجاب سندھ اس کی سب کی باتیں کریں, آپ کلیکٹو کی بات کریں, آپ کلیکٹیوزم کی بات کریں, آپ کہیں یار ہم مل کے غریب عوام کے لیے کام کریں. تاجر
برادری کا ایشو تھا, کتنی دفعہ تاجر برادری کا کہا تو ہے انہوں نے, بلاول صاحب نے کہا آپ ہمارے پرائم منسٹر نہیں دیکھیں علی بھائی آپ کیوں سنگھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ شمیم نقوی صاحب نے کل بول دیا کہ آئے بیٹھے کام کرتے ہیں صاحب. نہیں بھائی کیوں کریں نا, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی صرف کہہ رہے ہیں, اچھا انا بھی اس میں انا بھی بہت زیادہ آ گیا, یہ بھی صرف کہہ رہے ہیں, نہ یہ ان کے گھر جائیں گے نہ وہ ان کے گھر آئیں گے, دونوں اپنے اپنے گھر, پسے گی کون درمیان عوام, چلیں درمیان میں عوام پیپلز پارٹی نے دیکھیں, انا کی بھیڑ چڑھ رہی ہے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حق میں بات کی. مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ارشد بھائی, پھر آپ کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ دیگر باتوں پر بھی غور کریں گے اور روشنی ڈالی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ آیا معاملات کس جانب جا رہے ہیں. اگر انا کا مسئلہ بنا لیا گیا ہے تو یہ انا کا مسئلہ جو ہے وہ عوام کے لیے کافی گمبھیر ثابت ہونے والا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ارشد بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. ارشد بھائی, تنزیل بھائی نے جو باتیں کی متفق ہیں سر آپ ان کی باتوں سے, کیونکہ آپ مسلسل کہہ رہے تھے کہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. تنزیل بھائی کی 2-3 باتیں بڑی اچھی ہیں, لیکن ایک انہوں نے راشن کی بات بولی ہے جی کہ یار انہوں نے اتنا راشن نہیں دیا کہ اس کا مقدار وسیع مقدار ہو جس سے ایک فیملی کا 1 منتھ 2 منتھ کا گزارا ہو سکے. ٹھیک ہے, ہم نے جتنا دیا ہے ہمیں تو وہ بھی دینے نہیں گیا, انہوں نے کیس کر دیا کہ بھئی راشن کہاں دے رہے ہو, کس کو دے رہے ہو, ڈیٹا جمع کرو. اب ہم ڈیٹا میں لگے ہو, کہاں پیچھے رہ گیا. صحیح, تو آپ نے دیا جو ہم نے دیا بالکل دیا ہے, جو دیا ہے کہ نہیں, جو ہم نے دیا ہے ہم اس کی ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو مزید سر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اب سندھ حکومت کے اوپر, میں یہ نہیں چاہ رہا, پاکستان کہ جتنے صوبے ہیں یہ سب پورا پاکستان ہے, چاہے پنجاب ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, میں کسی صوبے کا نام نہیں لے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جہاز اڑ کے آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. اچھا چلے, جہاز پہ غلط چلے گئے نا دوبارہ. چلے ٹھیک ہے, اب میرا سوال سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ارب روپے کا راشن آپ لوگوں نے بانٹا ہے, ٹھیک ہے. 8 ارب کا میڈیا میں آیا تھا کہ جی 8 ارب کا بانٹیں گے, لیکن 1.5 ارب کا بانٹا. 1.5 ارب کے لحاظ سے سر آپ لوگوں کو یہ راشن بانٹنے کے لیے 2000 ٹرکس کی ضرورت ہوگی اور 6 لاکھ بیگز جو ہیں وہ بنتے ہیں 1.5 ارب کے. سر بتائیے گا کسی کو ٹینڈر دیا ہو, کہیں آپ لوگوں نے یہ بیگز کی پیکنگ کی ہو, کہیں ٹرکس کھڑے ہوئے ہوں؟ فائلوں میں بالکل کیا ہے, بالکل کاغذوں میں ہے, سمریوں میں ہے, بالکل ہے. فائلوں کی بات نہیں ہوگی. دیکھیں یہ راشن نہ یہ ورکر نے دیا ہے, اس راشن میں باقاعدہ جو ان کے چیئرمین ہیں, جو منتخب چیئرمین ہیں, بلدیاتی چیئرمین ہیں, ان کے ذریعے بھی لیا گیا ہے, بالکل لیا گیا ہے, میرے سامنے دیا گیا. آپ اسی کے چیئرمین کو بلاؤ, یوسی 10 کو بلاؤ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر ہوا ہے, ان کو لیا گیا آن بورڈ. ایسا نہیں زکوٰۃ چیئرمین کو آن بورڈ لیا گیا, وہ تو آپ کے تھے, وہ لیا, ٹھیک ہے. بلدیات کی بھی لیا گیا, سب کو آن بورڈ لیا گیا. اب کوئی مانتا ہے سر کھایا ہوئی چیز کون مانتا ہے کہ میں نے کھایا, لیکن بات یہ کہ ایک 40 جس پارٹی والے سنیں سر کتنی یہ دکھاوا نہیں کر, ایک منٹ, کچھ بھی نہیں, فوٹو سیشن سب کے پاس ہے, لیکن انہوں نے بات جو کی ہے بہت زبردست بات کی ہے. یہ دکھاوا ایک فوٹیج دکھا دیں. ایک منٹ یار, میں ایک بندے کو 2000 روپے کا راشن دے رہا ہوں, پہلے ہی ہم لوگ دو گے تو فوٹو سنو نا, کیوں نہیں یہ فوٹو ہمارے پاس ثبوت ہے. آپ ڈی سی سے پوچھئے جس کے ذریعے عوام کو راشن دیا گیا. سر انہوں نے ڈی سی کے تھرو دیا گیا, میں بتا رہا ہوں ڈی سی تھرو کے دیا گیا. ڈی سی سینٹرل نے ڈائریکٹ دیا, اس میں ریحان ہاشمی جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین ہیں ان کو انوالو نہیں, نہ کہ چیئرمینوں کو انوالو کیا گیا. اب سن لیں, ڈی سی ایسٹ نے احمد علی صدیقی جو یہاں کے, انہوں نے انوالو کیا. لاسٹ مومنٹ پہ ہم سے رپورٹ لی گئی کہ جی کون کون سے لوگ ہیں, ہم نے بتایا ہے. اس کے مطابق ڈی سی آئے, ڈی سی کے ساتھ رینجرز کی گاڑیاں آئیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گاڑیاں آئیں, لائن بنائی گئی, ان کے ساتھ ان کو ہینڈ اوور کیا گیا. وائس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیے نہیں, پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیے ڈی سی نے, ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں دیے. ڈی سی کے انڈر دیے تو ہے نا سر, آپ نے خود اس بات کی گواہی کی ہے. ابھی تو آپ دونوں کہہ رہے ہو کہ نہیں دیے, بالکل یہ کہہ رہے کہ نہیں. ایک فوٹیج دکھاؤ, میں فوٹیج کیوں دکھاؤں, میں نے غریب کی تذلیل تھوڑی کرنی ہے. پاکستانی پیپلز پارٹی غریب عوام کے ساتھ ہے, عوام کی تذلیل نہیں کرتی اس بات کے اوپر کہ وہ تصویریں کھینچے گی. نہیں, جو کوانٹٹی بتائی گئی کوئی کوانٹٹی کمپلیٹ نہیں کی گئی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا علی بھائی, آپ نے ابھی خود نے کہا کہ ڈی سی کے ذریعے رینجرز کی موبائل کی نگرانی دیا گیا ہے.
اب میں کیا کروں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی اسی بات پہ حمایت کر رہا ہوں. بالکل 6-7 کروڑ لوگ ہیں سندھ میں, 2.5 لاکھ آپ نے. ارے آپ نے تو بڑے پنجاب میں بانٹ دیا, آپ نے کھیتی کے لیے بانٹ دیا, آپ نے بلوچستان میں بانٹ دیا, کہاں دیا آپ نے؟ آپ نے کیا دیا؟ آپ مجھے تو بتائیں آپ نے کیا دیا؟ ڈی سی ساؤتھ نے خود ہی دیا, کیونکہ ڈی سی ساؤتھ انہی کے پاس تھا, چیئرمین انہی کا تھا. ڈی سی ساؤتھ میں انہوں نے اچھا علی بھائی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے, وحید میمن صاحب مجھے جوائن علی بھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ڈی سی صاحب کے تھرو کیوں دیے, آپ نے سنو میری بات, میری بات تو سنیں. میں ارشد بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. وحید میمن صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, سابق صدر ہیں الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ وحید بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. وحید میمن صاحب جناب والا بتائیے گا, کراچی کے تاجروں کو لے کر جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہے سر, وہ درست ہے یا اس میں کہیں نہ کہیں ابہام پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو, بھائیوں کو السلام علیکم. لیکن بزنس کمیونٹی ایک وہ برادری ہے, وہ طبقہ ہے جس کے تعلقات ہمیشہ حکومت کے ساتھ بھی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہتے ہیں, کیونکہ بزنس کمیونٹی, بزنس مین سب سے دوستی رکھتا ہے, سب کو اپنا بھائی بولتا ہے. لیکن اکثر یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی انٹیریئر سندھ کے کاروبار, دکانیں سب بالکل چلتے رہیں اور کراچی کے تاجروں کے کاروبار بند رکھے جائیں. میں تھوڑی سی وضاحت پیش کر دوں کہ حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص, لاڑکانہ, خیرپور, ہر شہر کے کاروبار اسی ایس او پی کے تحت صبح 9 بجے کھلتے تھے اور 5 بجے بند ہو جاتے تھے. انٹیریئر سندھ کے جو بزنس مین ہیں اور جو کراچی کے بزنس مین ہیں, ان کے بزنس کے والیوم کا بڑا فرق ہے. یہاں کا بزنس مین, ایک بڑا شہر ہے, بڑی خریداری ہوتی ہے یہاں, تو یہاں کا بزنس مین یہ چاہتا تھا کہ اس کا ٹائم بڑھایا جائے, اس کا دورانیہ بزنس کا بڑھا جائے, لیکن نہیں بڑھایا گیا. بہرحال نہ ہونے سے بہتر رہا. سکھر اور انٹیریئر سندھ کی جو بزنس مین ہیں, وہاں چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے شہر کی وجہ سے چھوٹی منڈیاں ہیں, چھوٹی مارکیٹیں ہیں, تو وہ 9 سے شام 5 بجے تک انہوں نے, بزنس مینوں نے وہاں ایس او پی پر عمل کیا اور ان کا کاروبار آج بھی ایس او پی کے تحت چل رہا. مطلب وحید میمن صاحب, جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی گئی وہ کراچی سمیت پورے سندھ میں موجود تھا, آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, میں یہ بات 2 دن پہلے بھی کچھ اخباری نمائندوں کو میں بتا چکا ہوں کہ پلیز یہ ساری سیاسی جماعتیں ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, یہاں کے جو سیاسی رہنما ہیں سب ہمارے دوست ہیں, لیکن بس میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بزنس کمیونٹی کو پلیز آپ مورالی سپورٹ کریں. ان کے نام لے کے اگر آپ آپس کے اختلافات یا ناراضگیوں میں استعمال کریں گے تو پھر ہم جیسے بزنس مین, ہماری برادری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور دوسری, میں بس ان سب بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی اس وقت قابل احترام یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز, پاکستان کی لاکھوں کروڑوں عوام آپ کے پروگرام دیکھتی ہے, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 1 by 1 ہر سیاسی جماعت کا رہنما اپنی بات کرے, اپنی بات مکمل کرے. جب وہ بات مکمل کرے تو دوسرے کو موقع دیا جائے. اگر آپ آپس میں اس طرح الجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کے لیے بہتری نہیں ہے, یہ معاشرہ اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وحید میمن صاحب میرے ساتھ موجود تھے, سابق صدر الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے. رزاق بھائی, پہلے تو وحید بھائی نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جی صرف کراچی میں لاک ڈاؤن تھا, پورا سندھ کھلا ہوا تھا. انہوں نے کہا ایس او پیز کے تحت جس طرح کراچی میں 9 سے 5 کی ٹائمنگ تھی, انٹیریئر سندھ میں ہی موجود تھی. سر تردید ہو گئی آپ کی بات. علی بھائی, میں گزارش کروں جی کہ وحید میمن بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اور بالکل میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن عرض یہ ہے کہ دیکھیں, جو کراچی کی سچویشن تھی وہ سندھ کی نہیں تھی. یہ دیکھیں, آپ بھی کراچی اور سندھ کے رہنے والے ہیں, باہر کے لوگ نہیں ہیں. بالکل, آپ کی بھی رشتہ داریاں, ہماری, میری خود شادی حیدرآباد میں ہوئی ہے. اچھا, ہاں, یہ ہم ایک دوسرے شہر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں. کہ جو صورتحال کراچی میں, جو کراچی کے تاجروں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, جو بہت ساری اس میں وائس میسج بھی ہے, شاید وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے, میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کیا یہ شہر, یہ شارگ ہے پاکستان کی, اس سے ہمارا پورا ملک چلتا ہے. اور جس وقت کراچی میں بہت زیادہ حالات خراب تھے اور کراچی اکثر بند رہتا تھا, تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ ہمارے شہر کی شارگ کو بند کیا جا رہا ہے, ہمارا سانس بند کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا ملک بند ہو جائے. آج یہی کام برسر اقتدار جو پیپلز پارٹی ہے سندھ میں وہ کر رہی. ارے بابا, آپ دیکھیں, آپ کے پی کیو کو دیکھیں, آپ پنجاب کو دیکھیں, آپ بلوچستان کو دیکھیں, آپ
کہہ رہے نہیں بس بند کر دو، بند کر، ارے بابا بند تو کر دو، ان کو بیچاروں کو جینا کیسا ہے، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ آپ متوسط رزاق بھائی اگر ہم غلط کی بات کر رہا ہوں رزاق بھائی کہ اگر آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کھلوانا ہے، مخالفت کرنی ہے، تو آپ لوگ بول دیں کہ لاک ڈاؤن کھول دو، جو ہوگا ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. ختم ہو گئی سر، بات ہی ختم ہو گئی. نہیں، پرائم منسٹر صاحب اپنی پالیسیاں دے رہے ہیں جی جی، اور انشاءاللہ 31 کو ہم دوبارہ پالیسی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ اگر اس کو پابند کر دیا جائے سر تو ذمہ داری تو ویسے بھی آپ پہ آ جائے گی آٹومیٹکلی. آپ دیکھیں علی بھائی جی، یہ 18ویں ترمیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، یہ 18ویں ترمیم ان لوگوں نے پہلے اپنی بچت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے زرداری صاحب بنا کے چلے گئے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہم سکڑ رہے ہیں، سکڑتے ہوئے یہ سندھ تک آ گئے. نہیں رزاق بھائی انشاءاللہ وقت بتائے گا یہ چند شہروں تک بھی نہیں رہے. میں آ رہا ہوں، ایک سوال پوچھوں گا، میں آ رہا ہوں، میں اس کے بعد فوراً آپ کی بات. ارجن بخاری صاحب پہلے تو سر یہ بتا دیں، تمام پیپلز پارٹی والوں کا موقف ایک تھا کہ ہمیں تو حکومت گرانے کی ضرورت نہیں ہے سر، اور رزاق بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت کو کمزور کریں گے تو حکومت کمزور ہوگی. آپ لوگ کراچی کو بند کر کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں. آپ سب سے پہلے آپ بتائیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ ظلم کروں؟ مانتا ہے اس بات کو کہ میں اس ملک کے عوام کے ساتھ ظلم کروں؟ سر جیالہ ہوتا تو کچھ اور بات تھی. نہیں، میں جیالہ ہوں سر، میں غیر جانبدار ہوں. آپ غیر جانبدار ہیں. میں آپ کو ایک عام پاکستانی کیسے سے کہتا ہوں آپ کا دل مانتا ہے اس بات کو؟ نہیں. کیوں کون چاہے گا؟ لیکن انہوں نے بھی جو وحید میمن صاحب نے بات کی، بڑی زبردست بات کی، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ سندھ کھلا ہوا. سندھ نہیں کھلا ہے. اگر ایسا ہے سر، انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا سندھ بھی بند تھا کراچی کی طرح. نہیں سر، انہوں نے کہا کہ 9 سے 5 کے SOPs کے تحت جس طرح کراچی بند تھا ویسی سندھ بھی بند. نہیں، انہوں نے کہا بند تھا. جی، انہوں نے آپ کے موقع کی تائید کی. بالکل. لیکن میں ان کے یہ کہتا ہوں، رزاق بھائی جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ صرف بند نہیں، دیکھو سر KP بھی بند تھا، پنجاب بھی بنتا، بلوچستان بھی بنتا. وہاں کیوں نہیں چیخ رہے لوگ؟ سندھ میں جو چیخ رہے ہیں، سندھ میں کیسز بھی زیادہ ہو رہے ہیں. عوام 18 کو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے، 10,000 کیسز تھے، آج 64,000 پہ پہنچ گئے کیسز. صحیح، ٹھیک ہے جی. تو یہ کیوں پہنچے؟ تو کہیں نہ کہیں نااہلی ہوئی ہے نا سر. ہوئی ہے نا سر جی. اگر یہ کہتے سندھ حکومت کی نااہلی ہے تو وفاق کیا کر رہی ہے؟ اچھا، ویسے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسز اس لیے بھی بڑھ گئے ہیں کیونکہ نزلہ زکام کے پیشنٹ کو بھی اٹھا کے کورونا میں ڈال دیا. نہیں سر، غلط بات ہے نا سر. دیکھیں کوئی ڈاکٹر حضرات کوئی نہیں چاہتا ہے. ہارٹ اٹیک کس کو ہوا ہے؟ جی، اٹیک ہوا ہے، ان کو بھی کہہ رہے ہیں. تنزیل بھائی واقعی کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف درست ہے کہ جہاں پر کوئی جنازہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، وہاں پر پیپلز پارٹی والے اپنا تمبو لگا لیں گے؟ اچھا، یہ سیاسی بات ہم کہہ سکتے ہیں، سیاست بالکل. اچھا، اس میں صداقت سیاست بات کر سکتے ہیں کیونکہ میں کسی بھی ایک نیریشن کو لے کے کسی بھی پارٹی کے اوپر ہم اپلائی نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا اپنا ذاتی فیل ہو یا وہاں کے لوگوں کا ہو، وہ آپ کہہ سکتے ہیں. مگر میں ایک بات بتاؤں، اس میں PTI کی بھی ایک ذمہ داری ہے. اگر PTI یہ کہتی ہے 18ویں ترمیم میں صوبے خود مختاری دی گئی، ویری گڈ. جب پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے صوبے کو خود مختاری دی، صوبہ جو چاہتا ہے وہ کر لے، بہت اچھا کام کیا. مگر اس کے آگے ایک اور الفاظ ادا کرتے تھے، مگر ہمیں یہ بتانے کا پابند ہے کہ وہ اس کے بعد کرے گا کیا، اس کے بعد نیکسٹ لائے عمل ہوگا کیا. اگر وفاق یہ تھوڑا سا پارڈن مائی لینگویج کہ اگر یہ ڈنڈا صوبائی حکومت کے اوپر رکھتا کہ آپ مجھے بتائیں چیف منسٹر صاحب آپ یہ کر تو رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، تو آپ کے پاس سچویشن کچھ اور ہوتی. تو سر آئین کے آرٹیکل 149 میں واضح ہوا یہ کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا اب ہمارا حوالے آ گیا، اب ہم جو چاہیں گے کریں گے. میں وہی بتا رہا ہوں، یہاں پہ بہت حد تک دونوں انا کی جنگ لڑی گئی ہے. اس انا میں قانون کا سہارا لیا گیا ہے، قانون سہارا لیا جا رہا ہے، سیٹسفائی ایگو ہو رہی ہے، قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے. سر اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے وہ 18ویں ترمیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے بھی 18ویں ترمیم ہے، ٹھیک ہے، جب صوبہ خود کا ہے، اچھا صوبے نے خود کر دیا. تنزیل بھائی کیا گورنر راج کا خوف ختم ہو گیا صوبائی حکومتوں کے دلوں سے؟ بالکل ہے، ہونا بھی چاہیے. دیکھیں اگر یہ ہے مگر دیکھیں وہ لینڈر آف دی لاسٹ ریسورٹ پہ جا رہا ہے. آپ لینڈر آف دی لاسٹ ریسورٹ پہ اگر خدا نہ خواستہ اس چیز کا صوبہ متعامل نہیں ہو سکتا ہے کر دیں، نہیں ہو سکتا پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا گورنر راج لگا دیتے. ایک منٹ مجھے بتائیں، میں تھوڑے کے لیے سمجھتے ہیں نا گورنر راج لگ گیا، اس کے بعد گورنر صاحب کیا کام کریں گے؟ اس کا ہوم ورک ہوا ہے جس کا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. ہمیشہ میں آپ کو ایک بات میں کلیئر کر دوں تنزیل بھائی، میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے سر. دیکھیں اگر 18ویں ترمیم اور گورنر راج کی بات کی جائے گی تو لوگ بولیں گے درمیان کا راستہ نکالو، اور درمیان کا راستہ 149A موجود ہے، تو سر پھر اس کو امپلیمنٹ کب کریں گے سر؟ سر اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ ان کے بارے میں یہ بتائیں نا،
ہے اگر یہ امپلیمنٹ کر جاتے ہیں, اگر کر دیتے ہیں تو پھر سر آپ کس سے امپلیمنٹ کی امید رکھ رہے ہیں؟ ارے علی بھائی کس سے امپلیمنٹ کی امید رکھ رہے ہیں؟ 2 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ اگر یہ کر دیتے ہیں تو بہت حد تک بہت سارے معاملات سالو ہو سکتے ہیں, مگر کرے گا کون؟ گھنٹی کون باندھے گا؟ علی بھائی تنزیل بھائی آپ کی بات بڑی اچھی ہے, لیکن آپ جن سے امپلیمنٹ کی امید لے کے بیٹھے ہیں ان سے ہم نہیں کر سکتے امپلیمنٹ کی امید. ہم نے 2 سال میں کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے کام. ارے آپ نے 2 سال میں کیا کیا؟ آپ نے تو 12 سال میں کچھ نہیں کیا, آپ نے 2 سال میں کیا کیا ہے؟ آپ 2 سال کی کارکردگی تو بتاؤ. جب سے آپ کی حکومت آئی ہمارے کو تو عوام کو تو عذاب آ گئے, کورونا بھی آ گئی, میں ایک سوال آپ سے میں ایک بات بولوں, اگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اگر امپلیمنٹیشن اگر آپ لوگ اور نواز شریف صاحب پہلے صحیح کر لیتے تو یہ واقعی نہیں آتا. سر آپ بھی تو ساتھ تھے, ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں نا جمہوریت کا. اگر ہم نہ کریں تو آپ جیسے لوگ بولیں جمہوریت گرانے میں ہم تھے. جناب والا سوال آپ سے یہ کہ کیا وفاق سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے؟ بالکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا 2 سال لگ گئے, بڑی دیر کر دی مہربان آتے. کیا ہوگا سنجیدہ ہے. اچھا ایک ہی دن میں ڈنڈا نہیں مارا جاتا. جی 2 سال میں بھی نہیں ہوا نا. پرائم منسٹر صاحب نے بار بار موقع دیا ہے, پی ٹی آئی نے ان کو موقع دیا ہے. ہم یہاں پہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہیں سر, ایک سدھرنے کا, لیکن آپ لوگ والوں کے پاس کب سے سدھارا ہے یا سدھاریں گے؟ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. آپ نے تو مینڈیٹ ملنے سے سدھر گیا, بالکل سدھر گیا. آپ نے تو کہیں تھوڑی بہت رہ گئی ہے گنجائش, آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے ارے پتہ نہیں سر کہاں سے. علی بھائی کب سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے, تو کیا تبدیلی لے کے آئیں؟ کیا تبدیلی لے رہے ہیں؟ کچھ بتاؤ تو صحیح, بتائیں تبدیلی دیکھیں کرپشن کا خاتمہ ہو چکا. کیا ہوا ابھی ڈبل ہو رہی ہے کرپشن؟ کہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ ارے یہ جہانگیر ترین کیا وہ سپارے بانٹ رہا ہے تو کرپشن کا دور کیا کر رہا ہے؟ جہانگیر ترین پر جو الزام آیا, جس پہ کمیشن بنا, کمیشن کی رپورٹ میں ثابت ہو گیا نا, تو اب آپ سانس تو لے دو یار. کیا کریں؟ لوگوں نے تو 12 ارے نہیں, میں سر علی بھائی میں ان کے لیے وہاں گلاب کے پھول لے جاتا ہوں, ہم اور کیا انتظار کریں؟ اقتدار میں رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو آج بھی احتساب میں شامل نہیں کرتے. اچھا اب اس سوال کا احتساب میں شامل کرنا ان کا کام ہے یا نیب کا کام ہے سر؟ ارے آپ دیکھیں علی بھائی نیب کس کے ہاتھ میں آج کل؟ نیب کس کے شامل چل رہی ہے؟ تھوڑی بول دے گا میں نے چوری کی, پکڑ لو مجھے. علی بھائی علی بھائی بولے سر, ہمیں انشاءاللہ 2 سال علی بھائی یہ آن دی ریکارڈ یہ بات رکھنا. اچھا متحدہ قومی ایک سوال, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, متحدہ قومی میں 30 سال اقتدار میں رہی. میں پوچھتا 30 سال اقتدار, 30 سال ہوئے کب جو اقتدار میں رہی؟ یہ بڑا ورڈ ہے, 30 سال اقتدار میں رہی متحدہ ایم کیو ایم. 30 سال اقتدار میں, جس دن میں آن ایئر بتا رہا ہوں, کوئی بتا دے 30 سال ایم کیو ایم اقتدار میں کب رہی؟ 30 سال کراچی میں حکمرانی کی بات ہو رہی ہے, کراچی میں تو علی بھائی آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. جی دیکھیں, ابھی آپ کی بھی تو اتحادی ہے, گورنمنٹ میں رہنا, ابھی آپ کی اتحادی اقتدار اسٹریٹ پاور نہیں تھی, ہمارے پاس اسٹریٹ پاور تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. علی بھائی اقتدار کتنی دفعہ رہے, آپ وہ ٹوٹل بھی کر لینا تو بھی 30 سال نہیں بن جائے گا. جی سر, عجیب بات ہے آپ کی. علی رزاق بھائی کہہ رہے ہیں کرپشن ختم کر دیا. آپ کو بھی تو بچا کے رکھا ہوا ہے, ہٹ جائے. اچھا ایک منٹ ہٹ جائے, آپ کی مرضی ہے, کوئی پرواہ نہیں. اچھا ہٹ جائے, یہ ہٹے گے تو بھیا ہل جائے گی. ارے بھائی ہٹ جائے, ہل جائے گا, سارا ٹیبل ہل جائے گا انشاءاللہ 6 جائے گا. علی بھائی 26 آئیں گے. ارے بھائی ہٹ جائے. علی بھائی دیکھیں, ویسے تو ابھی 8-10 کا ویسے ڈاماڈول لگ رہا ہے. جی انہوں نے کہا کہ تبدیلی آ گئی, نہیں کچھ نہیں ہوا ہے, کرپشن کچھ ختم نہیں ہوا ہے, ڈبل ہو گیا ہے. آپ کے آن دی ریکارڈ باتیں دیکھیں, زرداری آصف زرداری صاحب کو انہوں نے برا بلا کہا کہ چور ہے, یہ کچھ ثابت کریں گے, پیسے نکالیں گے, یہ کریں گے, کچھ نہیں ہوا. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہیں, کس میں زرداری صاحب کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ میں جیالہ ہوں, میں آج تک بے نظیر صاحبہ کے قاتل کا کوئی مطالبہ کیا ہے؟ بالکل کیا ہے, کیوں نہیں کیا ہے؟ ہم چیخیں, بات سنیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ زرداری کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا ثابت کیا؟ کچھ دکھایا, کچھ آپ نے ثبوت دیے, کوئی کسی پی ٹی آئی کے کسی الزام میں صداقت نہیں ہوتا. علی بھائی میری بات سنیں, علی بھائی ان کے کسی الزام میں کوئی صداقت نہیں ہوتی, کوئی ثبوت نہیں ہوتا, بے بنیاد سب الزامات لگاتے ہیں, چاہے ان کے مینیز ہے, چاہے ایم پی ایز ہے. ابھی آپ نے سید افریدی کی بات کی, میں اسی کے حال کے رہائشی ہوں. انہوں نے مجھے بتایا ایک بلاک جسے کہتے ہیں ایک بلاک,
اگر وہ اس حق میں 2 سال میں لگایا ان سے ہم کیا کام کی توقع رکھیں گے؟ ہم نے کوئی امید نہیں رکھی ان سے، نہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وفاق میں، ارے وفاق میں میں نے آپ کہا ہے وفاق سے فنڈ ملے آپ کو، کوئی فنڈ نہیں ہوئی۔ پشاور میٹرو پوری ہو گئی، اچھا ایک منٹ، پشاور میں تو بڑے کام ہوئے، پنجاب میں بڑے کام ہو گئے، نہیں ہوئے کوئی کام۔ علی بھائی سوائے تہمت کے، سوائے الزامات کے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں آتا۔ سنیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گورنر آج، میں کہتا ہوں یہ سارے نئے بچے ہیں، ان کو کام کا پہلے ان کو کام کا طریقہ سکھائیں، طریقہ سکھائیں۔ میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ پہلے اپنے ورکروں کو آپ جو ہے درس دیں کہ آپ نے کسی بڑے سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، آپ نے کسی سیاسی میٹنگ میں کس طرح کی بات کرنی ہے، پہلے آپ ان کو یہ نصیحت دیں۔ پاکستانی پیپلز پارٹی کا ایک اصول ہے، ہمارے ورکر کو غلط بات کرنی سکھایا گیا۔ جہاں پیپلز پارٹی پہ کوشچن مارک آتا ہے نا، وہاں پی ٹی آئی کی، اگر میں پشاور کو دیکھتے ہوئے ہم پشاور میٹرو کی بات کریں تو وہاں بھی گورننس پہ کہیں نہ کہیں کوشچن مارک آتا ہے۔ بات یہ کہ ہر جگہ پہ کریکشن، اصلاح کی ضرورت ہے، مگر بات یہ ہے کہ بالکل کام کر رہے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ چلے ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کیا کام کیا ہے سر ٹائم ایم این اے عطا اللہ نے کوئی کام نہیں کیا سر۔ جی ہم اپوزیشن میں ہیں، جی ڈاکٹر سعید افریدی صاحب ہمارے جنرل سیکریٹری ٹھیک ہے، کراچی کے، جی جی کے، وہ اپوزیشن میں آپ نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، سر آپ کے میں نے کو بات سے کہیں اور نکل گئی۔ سر بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف سے رزاق باجوہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ارشد بخاری، اور ایم کیو پاکستان سے تنزیل بن عبد الرؤف نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ معاملات وہیں آ جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کہیں اپوزیشن میں موجود ہے وہ وہاں کوتاہی کر رہا ہے، کوئی حکومت میں موجود ہے تو وہاں کوتاہی کی جا رہی ہے۔ کہیں سنجیدگی کا فقدان ہے تو کہیں پر انتہائی سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے کن معاملات میں، جی نوٹ بنانے میں، کیونکہ معاملات وہیں تک آ جائیں گے کہ جہاں موقع ملے، جس جگہ سے موقع ملے کرپشن کرو، چھاپ کے نکل جاؤ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔